मैं एक फकीरनी थी। रात को मुँह छुपा कर सड़क के किनारे भीख मांगती थी। आज रात एक अमीर आदमी की मैं मिन्नत कर रही थी कि मुझे खाने को कुछ दे दो। वो कहने लगा, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं मान गई क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी थी, तो मैं उसके साथ चल पड़ी। उस अमीर मर्द की बीवी मर चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। पहले उसने मुझे खाना दिया और फिर उसने मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ना था। रात के वक्त एक अमीर शख्स की मिन्नत करने लगी। मैं भूख से मरने वाली थी, कुछ खाने को दे दो। वो मुझे अपने घर ले आया। मेरी बीवी मर गई है। अगर तुम मेरे बच्चे की परवरिश करो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना दूंगा। रात को बच्चे को सुलाते हुए मुझे भी नींद आ जाती थी और सुबह उठती तो बच्चा गायब होता। मैं बच्चे का पूछती तो कहता बच्चा शाम को आ जाएगा। एक रात मेरी आँख खुली तो मेरी जान निकल गई। मालिक मकान ने आज मुझे मकान खाली करने को कह दिया। मैं पिछले 2 माह से मकान का किराया नहीं दे सकी थी। किराया कहाँ से देती जबकि मेरे पास खुद खाने को पैसे नहीं थे और मैं 6 हफ्ते से तकरीबन भूखी थी। बस रोटी के कुछ बचे हुए टुकड़े खा लेती जो पानी में डुबो कर गुजारा कर रही थी, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म हो चुके थे। घर का सारा सामान एक एक करके बिक चुका था। अब तो घर में सिवाय कपड़ों के कुछ भी ना था, इसलिए मैं खामोशी से मकान खाली करके निकल आई। सारा दिन इधर उधर घूमती रही, लेकिन रात को न मेरे पास कोई रहने का ठिकाना था और ना ही खाने को कुछ था। मेरा भूख से बुरा हाल था। मुझसे एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके रो रही थी। अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो काफ़ी अमीर लग रहा था। वो बेकरी से बहुत सा सामान लेकर निकला। मैंने जाकर उसके पाँव पकड़ लिए और उससे कहा, साहब मुझे कुछ खाने को दे दो क्योंकि मैं भूख से मरने वाली हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरा तो कोई घर भी नहीं है, मैं किराए के घर में रहती थी। मालिक मकान ने मुझे निकाल दिया। बस मुझे कुछ खाने को दे दो वरना मैं मर जाऊँगी। उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फ़ौरन हामी भर ली और उसके साथ उसके घर आ गई। उसके घर एक छोटा सा बच्चा था जो तकरीबन 5 साल का था। उस शख्स ने मुझे वो सारी चीज़ें दी और कहा, जो दिल चाहता है खा लो। मैंने पेट भर के खाना खाया। उस आदमी को भी शायद एहसास हो गया था कि मैं भूखी हूँ, इसलिए उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा, बताओ तुम कौन हो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा माजी घूमने लगा कि मैं किस मुंह से इस शख्स को बताऊं कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने बारे में बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक एक अमीर कबीर ख़ानदान से है, लेकिन मुझे कॉलेज में एक लड़के से भी प्यार हो गया। वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप नहीं थे। वो अपनी मेहनत से पल रहा था। मुझे मालूम था कि मेरे वालिदैन कभी भी इस रिश्ते से राज़ी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और अपने ख़ानदान वालों के डर से वो शहर छोड़कर हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग बहुत खुश थे। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता था क्योंकि उसे भी एहसास था कि मैं उसकी खातिर अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताई और ना कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद किया। लेकिन एक हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी और इस तरह के हालात के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और जो तालीम मेरे पास थी उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं था। मेरी तमाम डिग्रीज सब कुछ मेरे वालिदैन के घर में ही थे। शौहर के मरने के बाद मैंने वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, क्योंकि हमने पहले पूरे ख़ानदान में तुम्हारी मौत की खबर फैला दी थी, बल्कि बाकायदा तुम्हारा जनाजा भी करवा दिया था। इसलिए अब तुम पलट कर हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। मेरे शौहर को मरे हुए 3 माह हो चुके थे। पहले तो 1 महीना इर्द गिर्द के लोग मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर के मुख्तलिफ चीज़ों को बेचकर अपना गुजारा करती रही, लेकिन मालिक के मकान का किराया न देने की वजह से उसने मुझे घर से निकाल दिया। घर में बेचने को भी कुछ नहीं बचा। अगर आप मदद ना करते तो शायद मैं ऐसे ही सड़कों पर भूखी मर जाती। उस शख्स ने कहा, आप मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं। आप मेरे घर में रहें, मेरे इस बेटे की अच्छी परवरिश करें, मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे बेटे की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा, अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इतना ही होता।
لیکن میرا بیٹا پیدائش کے وقت ہی مر گیا تھا۔ اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کروں گی۔ میں بہت خوش تھی، اس گھر میں رہتی تھی۔ میری ذمہ داری صرف بچے کی پرورش کرنی تھی، اسے وقت سے کھانا کھلانا، اس کے کپڑوں کا خیال کرنا اور بس۔ باقی گھر کے ہر کام کے لیے نوکرانی موجود تھی۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو بچہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی اور پھر پوچھا کہ سائم کہاں ہے؟ مالک نے بتایا وہ کچھ دیر تک آ جائے گا۔ میں نے مالک سے بہت دفعہ پوچھا سائم کہاں ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں ضد بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو میں کہاں جاتی؟ اور پھر یہ تو سلسلہ چل نکلا اور روز رات کو میں سائم کو سلاتے ہوئے سو جاتی اور صبح جب اٹھتی تو بستر پر سائم موجود ہی نہ ہوتا، لیکن شام کو آ جاتا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں گیا ہے تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور مالک نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہارا اس معاملے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارا کام صرف بچے کی پرورش اور اچھی تربیت کرنا ہے، بس وہی کرو۔ میں نے اس کے بعد بچے سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے پاس بستر میں موجود تھا۔ میں تجسس میں جاگتی رہی، لیکن نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور وہ دوسرے دن ہمیشہ کی طرح بچہ بستر پر موجود نہ تھا۔ اس دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ میرا مالک باہر بیٹھا تھا اور اس کی میری طرف بھیڑ تھی، کیونکہ میں ننگے پاؤں باہر آئی تھی، اس لیے میرے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مالک فون میں مگن تھا، لیکن میں اس کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اندر ہی اندر ڈر بھی گئی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا مالک کیا کام کرتا ہے۔ مجھے اپنی تنخواہ سے غرض تھی، لیکن اس کے بعد میں نے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ مالک کیا کام کرتے ہیں، تو معلوم ہوا وہ تو ایک بزنس مین ہے۔ لیکن اس رات جو میں نے دیکھا کسی کو نہیں بتا سکتی، یہ بات میں نے سب سے چھپائی ہوئی تھی، اور اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گئی ہوں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا۔ اس پر میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن کتابوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور اس میں ایک تصویر نکل کر نیچے گر گئی۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ کمرے کی چھت میرے اوپر آ کر گرے گی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی، اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے۔ لیکن اس کے رات والا روپ یاد کر کے مجھے لگا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ تصویر دیکھی ہے، یا پھر معلوم ہو گیا کہ اس شخص کی بیوی ہوں، تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت ڈر کے مارے میں سب کچھ سیدھا کر کے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ مجھے جان کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایک تو اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور مجھے اس بچے سے بہت پیار ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ میرا بچہ ہو۔ اس بچے سے مجھے خاص انسیت ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اس تصویر کا راز بھی جاننا تھا۔ اس بندے کے پاس میرے شوہر کی تصویر کیوں ہے؟ اس شخص کا حلیہ دیکھ کر میرے دماغ میں خوف آیا۔ وہ خوف اگر سچ ہوا تو میں نے اس کو چھوڑنا نہ تھا، کیونکہ براہ راست اس انسان سے پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، مجھے یہاں رہتے رہتے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس بچے نے بھی اب مجھے مما مما کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا کہ مجھے مما نہ بلایا کرے، لیکن پھر بھی وہ مجھے مما کہتا۔ مالک کو بھی اس بات سے اعتراض نہیں تھا، اور میں بھی پھر اس بچے سے اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کر لیتی۔ اس کے بعد بھی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ رات کو میری آنکھ کھلی اور چپکے سے باہر نکلی، لیکن مالک کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے لگا جو میں نے دیکھا ہے یا جو کچھ اس رات دکھایا وہ خواب تھا، لیکن وہ غلط نہیں تھا۔ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس ہونا یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ مجھے مالک نے ایک فون دے دیا تھا تاکہ بوقت ضرورت اسے رابطہ کر سکوں۔ ایک دن اس پر ایک نمبر سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا کیونکہ میرا فون کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ میں باہر تھی۔ جب تک میں کمرے میں آئی تو فون بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نمبر پہ ایک میسج آیا جس میں مجھے میرے نام سے بلایا گیا تھا کہ تم کیسی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے گھر کے نوکروں میں سے کوئی شرارت کر رہا ہے، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کوئی میسج بھی نہ آیا تو میں بے فکر ہو گئی۔ پھر روزانہ اس نمبر سے میسج آتے، کبھی میری پرانی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کبھی میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات ہوتی، تو کبھی میرے شوہر کے بارے میں، اور اکثر تو یہ باتیں ہوتی جو کسی بندے کو معلوم نہیں تھی، وہ تو صرف میں ہی جانتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا، نہ جانے یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔
اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ اسے اپنا دوست سمجھوں، مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسے صرف اشارہ کر دوں، وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ لیکن میں ڈر چکی تھی، اس لیے اس نمبر کو بلاک کر دیا۔ لیکن پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ میں جتنے بھی نمبر بلاک کرتی، ہر نئے نمبروں سے بھی مجھ سے رابطہ کرتا، ایسی باتیں کہتا کہ میں پریشان ہو جاتی۔ ایک دفعہ مجھے شک ہوا کہ یہ میرا مالک ہے، اور اب جس کو میں اپنا وہم سمجھ کر یا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی، مجھے وہ سچ لگنے لگا تھا کہ میرا دانا پانی اب یہاں سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے کسی طرح سے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میری جان کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کم از کم عزت محفوظ تھی۔ مجھے مالک پر شک ہوا تو میں نے مالک پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن اس کی کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ میرے بارے میں وہ بہت کچھ جانتا ہو، اور وہی مجھے تنگ کر رہا ہو، کیونکہ اکثر مالک گھر پر ہوتا، میرے سامنے بیٹھا کچھ کام کر رہا ہوتا، لیکن نمبر پر میسج آ رہے ہوتے تھے۔ اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی تھی، اس کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اس کو اپنا دوست سمجھوں، اس کو اپنی پریشانی بتایا کروں۔ جب بہت دن گزرے اور اس نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، کسی قسم سے بلیک میل نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ میں اس سے بات کرنے لگی۔ اپنی کوئی پریشانی تو اس سے شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن اس سے بات کرتی تھی، ادھر ادھر کی ہنسی مذاق کی۔ لیکن اس کے بارے میں پوچھتی کہ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو، تو وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ اپنے بارے میں یہ بتاتا تھا کہ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، یہ کہ غیر شادی شدہ ہوں، اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا میں تو میرا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے اس سے دوستی ہو گئی۔ میں کوشش کرتی کہ کسی کے سامنے اس سے بات نہ کروں، اس لیے یہ بات بھی کہہ دی۔ اس نے کہا وہ اس کا خیال رکھے گا۔ اب ہم اکثر رات کو بات کیا کرتے تھے، جب سب سو جاتے تو رات کو دیر تک باتیں کرنے کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور جب اٹھتی تو بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اب میں اس کی عادی ہو چکی تھی۔ یہ سب میں اس سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ اس گھر کا راز تھا اور میں نے اس گھر کا نمک کھایا تھا، اور ویسے بھی وہ کون تھا؟ جو کچھ اس نے میرے بارے میں بتایا تھا وہ سچ تھا یا نہیں، میں نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے وہ بس ایک ٹائم پاس تھا جسے بات کر کے میں اپنا آپ ہلکا کر لیتی تھی۔ ایک دن شام کو مالک اور اس کا بچہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گھر آئے تھے۔ آتے ہی ساتھ مالک نے کہا کہ جلدی سے چائے اور اس کے ساتھ چیزوں کا انتظام کرو، کیونکہ اس کا بہت قریبی دوست آج گھر آنے والا ہے۔ میں نے چائے کے ساتھ پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں بھی تیار کر دیں۔ مجھے باہر سے آواز آنا شروع ہو گئی تھی، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ میں کاموں میں مصروف ہو کر وہ فون والا بندہ اور اس کی بات بھول گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے گا۔ میں باہر نکلی تو لاؤنج میں کھڑے انسان کو دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اور مالک اور وہ انسان میرے بستر کے پاس کھڑے تھے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جس کی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی تھی۔ میں تو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت ہے، میرے سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے میرے چہرے پر اتنی زیادہ حیرت دیکھی تو اس نے کہا، یقین کر لو کہ میں ہی ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں تو اسے چھو کر دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں زندہ ہے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ان سارے مہینوں میں برداشت کی گئی تکلیفیں مجھے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ کون تھا جس کی لاش ہمارے گھر آئی تھی، اور کیا اسے معلوم تھا کہ اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو اتنے مہینے مجھ سے غافل کیسے رہا؟ اس نے کہا کیونکہ اس کے پاس بہت سے راز ہیں، میں خود کو تیار کر لوں اور ایک ایک کر کے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دوں گا، اور جو میرے سوال ہیں ان سارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ وہ رانگ نمبر والا جو تمہارے بارے میں سب جانتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ پہلا تمہارا انعام ہے کہ میں آج تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر جب میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ باتیں جو بندہ کرتا ہے اور میرے علاوہ میرا شوہر جانتا تھا، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرا شوہر بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا اگر وہ زندہ تھا تو وہ کہاں تھا؟ مجھے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اس نے بتایا کہ ہم لوگ شادی کر کے تو یہاں آ گئے، لیکن کچھ عرصہ بعد تمہارے والدین نے ہمارے بارے میں تفصیلات لی تھی۔ انہوں نے خاندان میں تو یہ ظاہر کر دیا کہ تم ایک حادثے میں مر گئی ہو، اور ایک لڑکی کی کچلی ہوئی لاش انہوں نے باقاعدہ دفنا دی، بلکہ ہر سال تمہاری برسی بھی کرتے تھے، لیکن وہ میرے دشمن ہو گئے جو ان کی لڑکی کو بھگا کر لے کر آ گیا تھا۔ لیکن اسی دوران معلوم ہوا کہ تم ماں بننے والی ہو، اس لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر ہمارے ماں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا انہوں نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ ایک مردہ بچہ رکھ دیا۔
جسے ہم اپنا بیٹا سمجھ کر دفنا آئے تھے۔ یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے۔ یہ بھی بہت دیر بعد پتہ چلا۔ اب انہوں نے میرے خلاف سازش شروع کر دی ہے کہ مجھے بار بار نوکری سے نکلوانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے ان سالوں میں اتنی ساری نوکریاں بدلی تو اس کی یہی وجہ تھی کہ جہاں بھی نوکری کرتا وہاں سے نکلوا دیتے، لیکن میری قسمت میرا ساتھ دیتی رہی۔ مجھے کہیں نہ کہیں تو نوکری مل ہی جاتی، اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بچا لیا اور ایک راہگیر اس فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ حملہ مجھ پر ہوا ہے۔ مجھے تو یہی لگا کہ اس بندے پہ فائرنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے باپ کا مجھے دھمکی دینا، پھر فون آنا، اور اس نے کہا کہ تم بچ گئے ہو تو آئندہ نہیں بچو گے، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں۔ نوکریوں سے نکلوانا یہ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا، میرا سسر ہی کر رہا تھا، لیکن میری جان کے دشمن ہو سکتے تھے یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کی مدد حاصل کی جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، اور اب میں CSS کر کے اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تھا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے اپنی دوستی کی خاطر میری مدد کا وعدہ کر لیا، اور اس نے معلومات حاصل کر لی تو معلوم ہوا کہ پیشہ ورانہ قاتل کی خدمات حاصل کی گئی تھی تاکہ مجھے ختم کیا جا سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں کہیں نہ کہیں کسی طرف سے آنے والی آندھی گولی کا شکار ہو جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے کوئی چال چلی اور مجھے اغوا کر لیا اور کسی حادثے سے کچلی ہوئی لاش تمہارے پاس بھیج دی اور کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے بعد تم بہتر جانتی ہو کہ تمہارے کیا حالات تھے۔ سب کچھ تمہارے باپ نے ہی کیا تھا تاکہ تمہیں احساس دلا سکے۔ تم نے جو قدم اٹھائے وہ بہت غلط تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ وہاں سے جلدی نکال آیا، اور اس کام میں بھی میرے دوست نے میری مدد کی تھی، اور اس نے تب تک معلومات حاصل کر لی اور اس سے معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور اسے ان لوگوں نے اپنے ایک ملازم کے پاس گاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے راتوں رات چھاپا مروایا، وہاں سے ہمارا بیٹا منگوا لیا اور اپنے ایک بہت ہی ہونہار آفیسر کے گھر میں رکھوا دیا، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس پر کبھی بھی کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے باپ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ کون سا کمشنر ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اسی نے اس قید خانے سے نکلنے میں میری مدد کی تھی، اور جو بچہ تمہارے سامنے گھوم رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا بیٹا ہے، اور جس انسان نے تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے وہ بہت ہی وفادار آفیسر ہے۔ بظاہر ایک بزنس مین ہے، لیکن حقیقتاً انڈر گراؤنڈ خفیہ آفیسر ہے، اور اپنے آپ میں روپوش ہو کر تمہارے بارے میں اور بچے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ شاید تم لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ جب اتنے دن تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نگرانی نہیں ہو رہی، تو آج میں سامنے آ گیا۔ یہ میری طرف سے کہانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ باقی باتیں ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ اگر یہ آفیسر ہے تو اس کو ایک رات میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، ایسے جیسے کہ کوئی پیشہ ورانہ قاتل ہو۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تھا، لیکن وہ بھی سچ تھا۔ جن کو میں مار کے آیا تھا وہ مجرم لوگ تھے جن کے پاس پیشہ ورانہ قاتل بن کر گیا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں اس ادارے میں شامل ہوں۔ لیکن گھر آنے کے بعد میں بیٹھ کر رپورٹ بھی لکھ رہا تھا کہ آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا۔ میں نے اس کے بعد اپنا رویہ نارمل رکھا، کیونکہ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ نے جو دیکھا آپ کا وہم ہے، لیکن اس کے بعد میں نے بہت محتاط ہو گیا۔ اب مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی تھا، اور وہ یہ تھا کہ صبح کے وقت بچہ اتنی جلدی کہاں چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ بچہ اسپیشل ہے، اس لیے ہم نے اس بچے کو ایک اسکول میں داخل کروایا ہے جہاں وین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچپن سے ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جس اسکول پہ یہ جاتا ہے اس کے بارے میں کھلے عام بات نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اس کا داخلہ کروایا ہے کیونکہ یہ بچہ 150 IQ لیول کا ہے، جو ہزاروں میں سے 2 ہوتے ہیں، اس لیے اس کو وہاں داخلہ مل گیا ہے۔ میں صبح اسے چھوڑ کر آتا ہوں، پھر شام کو وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اس کو بھی ہم نے سختی سے منع کر دیا ہے اور کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہوتا ہے سارا دن، اسی لیے یہاں کوئی اس بارے میں نہیں جانتا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا اگر اب ہم لوگ الگ بھی گھر میں رہیں گے تو بھی میرے والدین کو تو پتہ چل جائے گا، کیا ہم ساری زندگی خطرے کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ اگر انہیں پتہ چلا تو یقیناً آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے کہا اتنا عرصہ روپوش رہنے کی وجہ یہی تھی، میں نے خفیہ ادارے جوائن کر لیے ہیں، اور اب میرے پاس ایک نئی شناخت ہے، کیونکہ اس نام سے تو میں مر چکا ہوں۔ مجھے کل سرجری کے لیے جانا ہے، اس کے بعد میں آرام سے تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کروں گا اور خفیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔
ناظرین کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس لڑکی کے باپ نے اس شوہر کے ساتھ ٹھیک کیا یا نہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔